बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। उर्दू जमात नहा का हिस्सा नसर पढ़ेंगे जिसका सबक है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, जिसे शफीकुर रहमान साहिब ने लिखा। बड़ी उम्दगी के साथ इस मज़मून को तहरीर करते हैं। ये एक मज़ाहिया अदब है। मज़ाहिया अदब में मज़ाह निगार इस चीज़ का ख्याल रखता है कि कैसे मज़ाह को और लुत्फ़ को बढ़ाया जाए और मज़मून को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो मज़ाहिया तहरीर लिखने वाला अदीब मज़ाह निगार कहलाता है, जबकि मज़ाहिया तहरीर में शगुफ्ती पाई जाती है। मज़मून में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मज़ाहिया अदब को मुतारिफ़ करवाया गया। इसके अलावा तमसीलगारी होगी, पेरोडी यानी नकले मज़हब से रोशनास करवाया, और मुख्तलिफ़ परिंदे और जानवर किस तरह अपनी खसूसियात की वजह से अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ जानवर हैं। कौवा, बिल्ली, भैंस, उल्लू के मुख्तलिफ़ शक्लों सूरत को पेश किया गया है और उनकी खसूसियात और ख़ामियों से रोशनास करवाया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौवा। ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवा अगर सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। ऐसा मूड वैसे भी कोई अच्छा ख़ास नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। वो काएँ काएँ करता है। काएँ के क्या मायने हैं, मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उस खामियों को बयान कर रहे हैं। कौवे काले होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। कौवा हमेशा स्याह ही होता है, और ये क्यों होता है इसका जवाब बहुत मुश्किल है। यहाँ पर उसकी जिसामत को बयान करते हैं। पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि कौवा कितना लंबा होता है या वज़नी होता है, तो पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। मैदान के बशिंदे इससे कहीं छोटे मुख्तसर कौवा पर काना हैं। कौवे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता उस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, खुश रहता है, क्योंकि उसे वहाँ पर खाने के लिए चीज़ें मिलती रहती हैं। हर लम्हे इसके बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है। दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी हंसी है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखते। सेहत के असूल जो होते हैं उन ज़रा ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अक़ीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र करना असाबी बना देगा, परेशान कर देगा। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है। इसी तरह इंसान को भी कह रहे हैं कि हम ये सबक सीख सकते हैं कि हर वक्त किसी न किसी फ़िक्रों कोशिश में मशगूल ना रहें, बल्कि कुछ वक्त तन्हा भी रहें और अपने लिए वक्त निकालें और बड़ी संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। फ़िक्र माश की उन्हें रोज़गार में दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। उसके बाद आता है बुलबुल। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद होता है, सवाए वहाँ के जहाँ उसे होना चाहिए। आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशगलू परिंदे को, हर खुश आवाज़ जो परिंदे होते हैं, गाने वाले परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, दरअसल ये हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। इसलिए शायर हमेशा उसका तज़किरा करते हैं अपनी शायरी में, लेकिन शायद ही किसी शायर ने बुलबुल को सुना हो या उसे देखा हो। आमतौर पर बुलबुल को आहज़ारी, रोने धोने की दावत दी जाती है, रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। वैसे बुलबुल होना कोई मुज़हका खेस होता होगा। बुलबुल और गुलाब के फूल को अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला शेवन करते हुए देखा था। माहरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानकी ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, जिसकी वजह यह है कि हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महफूज करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, उसे अपने फ़िक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल इस सिलसिले में बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि सास वाले नकम्मे हैं,
آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اس لیے وہ سفر نہیں کرتی۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا جانور ہے بھینس۔ اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، چاہے چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جیسی بھی دیکھیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، خوشی ہے۔ بھینس کا ہم اثر چھپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر ہی جاتے ہیں۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے، لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا، جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ کئی بھینس اتنی بھدی بری نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں بھینس اگر ورزش کرتی تو غذا کا خیال رکھتی تو شاید چھریری ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا، ہر وقت منہ میں کچھ ڈالے، منہ کو ہلاتے رہنا اور تالاب میں لیٹے رہنا۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے، آدھ کھلی ہوئی آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ کیا وہ سوچتی ہے؟ وہ کچھ نہیں سوچتی۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکام ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے، شروع سے ہی سست ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چوتھا جانور آتا ہے الو۔ الو کے بارے میں یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ بڑا بردبار اور دانش مند، بڑا عقل مند، لیکن پھر الو ہی کہا جاتا ہے اسے، اور الو کہتے ہیں جسے بیوقوف کو۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے۔ جو روزانہ کی روداد ہوتی ہیں اس میں الو کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے لیے مترادف ہوگا۔ جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، تعریف کرنے کے قابل ہو، روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑے کو چگت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ میرا قیاس ہے، میرا خیال ہے، اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جو اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنے سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہی صرف محبت کرتے ہیں اور خود غرض ہوتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ شوق اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ مزاح کرنے کی حص سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ محض صرف اسی لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ اگر مادہ الو کو دیکھا جائے تو مادہ ماں ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جیسے انسانوں کو ہوتی ہے۔ الو اور جانوروں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ خود ہی اڑنا، چلنا، پھرنا، کھانا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بیکار ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی نہیں کی ہے۔ آگے ہے بلی۔ بلی کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں ہر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے اور باہر گلی کوچوں میں بھی ملتی ہیں۔ تو بلی کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے رنگ ہوتے ہیں۔ کس طرح کے بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے، ان سے پیار کرنے لگی ہے۔
اس لیے کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہو۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی ہے۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں مصنف صاحب شفیق الرحمان صاحب کہ اگر وہ یہ خیال کرے تو وہ ان کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے، جبکہ بلی کو اگر کہا جائے کہ وہ وفادار ہے تو ایسا کہنا بیجا نہیں ہوگا، جبکہ کتے وفادار ہوتے ہیں لیکن بلی وفا کبھی نہیں نبھاتی ہے۔ اگر بلی کو دیکھا جائے تو یہ سال بھر میں پورے سال میں سدھائی جاتی ہے، یعنی وہ مانوس ہوتی ہیں، اس کو مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے جانور جلدی سیکھ لیتے ہیں لیکن بلی کو سمجھانے میں سال بھر لگ جاتا ہے، مگر سال بھر کی مشقت محنت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگی۔ یا جہاں یقیناً بقیہ چھپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہے، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی، اگر دودھ کو بند کر کے قفل تالا لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک ہی محدود ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلیاں آپس میں بڑی لڑتی ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہیں اور ایک دوسرے کو مارتی ہیں، لیکن جس سے اگر اس کی دشمنی پیدا ہو جائے پھر اسے بھی چھوڑتی نہیں ہیں، اپنے ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیتی ہیں، اور جہاں تک بھی اس سے بچتے رہو کہ دودھ کو بچا لیا جائے، چاہے اسے سال بھر بتایا جائے یا 2 سال بتایا جائے، لیکن پھر بھی وہ پی کر ہی رہتی ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، بڑی پرانی رقابت ہے ان کی۔ کہتے ہیں بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو، کیونکہ کتا انسان کا وفادار دوست ہوتا ہے، وہ اس سے بڑی وفاداری نبھاتا ہے، لیکن بلی ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن بلیوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے جو تنگ کرتے رہتے ہیں بلیاں ان کو کھا جاتی ہیں اور ہماری جان چھوٹ جاتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ کچھ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی اور سیدھی دھاریاں بنا لیں گی تو ان کا موٹا پا چھپ سکتا ہے، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی، کیونکہ ایسے ہی ہیں بلیاں لیٹی رہتی ہیں اور لیٹ کے زبان کے ساتھ اپنے ناخنوں کے ساتھ پاؤں سے اپنے جسم پر مختلف دھاریاں بناتی رہتی ہیں، خارش کرتی رہتی ہیں۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے باز پرس کی جائے، اگر اسے پوچھا جائے تو خفا ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے اور مارنا شروع کرتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سال ہر سال پورا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ بالکل زندگی ایسے ہی ہے، چاہے جس سے جتنا مرضی پیار کریں، جتنا مرضی خیال رکھیں، لیکن وہ اپنی انا اور اپنی خود غرضی کو ضرور دکھاتا ہے۔ یہ مزید حماقتوں میں سے اس مضمون کو لیا گیا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، جسے شفیق الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور اس میں اور جتنے خیالات وہ جانوروں کے بارے میں رکھتے ہیں ان سب کو یہاں پر لکھ ڈالا ہے، تو جس سے ہم بھی کہیں درجے تک متفق ہیں۔ آپ اسے اچھی طرح یاد کریں اور اس کا خلاصہ تفصیل اور تشریح اور الفاظ معنی کو یاد کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، اور جانوروں سے پیار کرتے رہیں۔